आते हैं मुझको याद तेरी चाहतों के मौसम, राहे कलवरी के सारे वो हादसों के मौसम। मुझको है याद तेरा गिर गिर के भी संभलना, जुल्मों के और तेरे वो राबतों के मौसम। खून बन के पसीना जारी था बदन से, यूं लगा है मुझको कि जैसे बारिशों के मौसम। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज का प्रोग्राम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें मौका दिया कि हम आज भी बहुत खूबसूरत बातों को और ख़ास कर वो बातें जो हमारी इस्लाह के लिए, हमारी सीखने के लिए, हमारी तरबियत के लिए है, आज इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। बहुत खूबसूरत बातें हैं, बहुत खूबसूरत गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। पहले इन्हें वेलकम करते हैं और फिर बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पास्टर ग़ज़ाला शफीक से स्टार्ट करते हैं। सिस्टर थैंक यू सो मच। और आज मैं समझती हूँ बहुत ख़ास दिन है जिसके लिए हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा ने आपको फिर से मौका दिया कि आप हमारे साथ शामिल हों, हमें मौका दिया कि हम आपके साथ कुछ सीख सकें। थैंक यू शाहाना। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में तमाम साथियों को और आपको मेरा सलाम पहुँचे। और मुझे भी बहुत खुशी है कि हम सब आज फिर इकट्ठे हैं और आज 2 से ज़्यादा लोग हैं, जो कि ज़्यादा अच्छी बात है कि 3 लोग मौजूद हैं सेट पे और हम सब मिलकर कलाम खुदा की अब्दी हतमी सच्चाइयों को दूसरों के सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ सिस्टर डॉलिनो को वेलकम करते हैं। थैंक यू सिस्टर कि आज मैं समझती हूँ कि वाकई बहुत खूबसूरत दिन है कि मेरे साथ बहुत ज़बरदस्त खुदा की बेटियाँ मौजूद हैं। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी हमारे साथ मौजूद। थैंक यू सो मच। और हमेशा जो है ये ऑनर है खुदावंद के कलाम को शेयर करना, बशारत के काम में अफजाइश करना। सो मुझे नहायत खुशी है कि आज हमारे साथ पास्टर ग़ज़ाला शफीक भी हैं, आप भी हैं, तो इट्स एन ऑनर। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक हमने डिसाइड किया है वो है बेशकीमत इत्र। और इसका एक बहुत खूबसूरत रेफरेंस हमें कलाम मुक़द्दस में मिलता है। मगर इसके साथ ही मैं चाहूँगी कि सिस्टर, मैं चाहूँगी ये सवाल जो हमने तरतीब दिया है इसके साथ आगाज़ करते हैं, उसके बाद फिर सुनते हैं कि आपकी इस बारे में क्या राय है कि बैतनिय्याह की मरियम का हम बहुत खूबसूरत हवाला कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं कि उन्होंने मसीह पर इत्र डाला, उनके पाँव धोए उससे। तो ये किस बात को ज़ाहिर करता है? जी शाहाना, ये बहुत अहम वाक़या है कलाम खुदा में। मैं ज़रूर चाहूँगी कि पहले आप इस वाक़या को अंजील मुक़द्दसा में से तमाम साथियों के लिए तिलावत कीजिए ताकि उन्हें तमाम सियाक़ व सबाक़ जब हम गुफ्तगू करें तो उन्हें भी मालूम हो। यूहन्ना की अंजील मुक़द्दसा और उसका 12वां बाब और पहली 8 आयात मुबारका। जी, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, फिर यीशु फसह से 6 रोज़ पहले बैतनिय्याह में आया जहाँ लाज़र था जिसे यीशु ने मुर्दों में से जिलाया था। वहाँ उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया और मर्था खिदमत करती थी, मगर लाज़र उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। फिर मरियम ने जटामासी का आध सेर खालिस और बेशकीमत इत्र लेकर यीशु के पाँव पर डाला और अपने बालों से उसके पाँव पोंछे और घर इत्र की खुशबू से महक गया। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स यहूदा इस्करियोती जो उसे पकड़वाने को था कहने लगा, ये इत्र 300 दीनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया। उसने ये इसलिए ना कहा कि उसको गरीबों की फ़िक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था और चूँकि उसके पास उनकी थैली रहती थी उसमें जो कुछ पड़ता वो निकाल लेता था। बस यीशु ने कहा कि उसे ये इत्र मेरे दफन करने के दिन के लिए रखने दे, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास ना रहूँगा। आमीन। जी, ये बहुत खूबसूरत हवाला जो कि आपने तिलावत किया हम सब के लिए और देखने वालों के लिए। ये एक बहुत गहरी बात है जो कि सलीब के पैगाम और इलाही मिशन से वाकफियत। हम सिर्फ इसको एक अतर के तौर पे देखते हैं, जी उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, बट इट इज़ मोर देन दैट। और मैं तो कहूँगी कि जो कुछ इस खातून ने किया बैतनिय्याह की, इसको आपने नाम दिया बेशकीमत अतर या इतर। देखना यह है कि जिस हस्ती के आगे वो खड़ी है वो हस्ती कौन है।
وہ ہستی دنیا کا عظیم استاد ہے، فروغ امن کا دائی ہے، منجی دو عالم ہے، فخر موجودات ہے، والی ناصرت ہے، شہنشاہ کائنات ہے، اول و آخر ہے، منجی دو جہاں ہے، امید دو جہاں ہے۔ جو کچھ بھی اس کے بارے میں کہا جائے کام ہے۔ وہ جو ہمدرد دشمناں تھا، وہ جو سرچشمہ حیات تھا، وہ جو اول اور آخر اور مجسم خدا یسوع مسیح، اس کے آگے یہ عورت بیٹھی ہے اور اس کے اوپر یہ بیش قیمت عطر نچھاور کر رہی ہے، جو اس بات کو عیاں کرتا ہے کہ وہ جانتی تھی کہ وہ کس ہستی کے آگے کھڑی ہے، کہ اس کو وہ گہرا کلام کا علم تھا، وہ الہی بھیدوں سے واقف تھی، وہ ربانی منصوبہ جو نجات کا منصوبہ تھا، جس کا آغاز صدیوں پہلے ہوا تھا، وہ ربانی منصوبہ، الہی نجات کا منصوبہ، جس کا ذکر ہمیں پیدائش 3:15 میں ملتا ہے، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے۔ میں ضرور چاہوں گی کہ وہ آیت بھی آپ تلاوت ضرور کیجیے گا کہ وہاں سے یہ منصوبہ شروع ہوا جب باغ عدن میں گناہ، آدم کا گناہ، جو کہ ابلیس کی منشا کو پورا کرنے کا سبب بنا اور دنیا میں گناہ پھیلا، اور اس کے بعد ایک الہی منصوبہ خدا نے انسان کی نجات کے لیے مرتب کیا، جس کا ذکر ہم پیدائش 3:15 میں ملتا ہے۔ یہ اس گہری حقیقت کو ظاہر کرتا ہے، اس کا ایکشن جو ہے اس خاتون کا، کہ وہ تمام صحائف سے واقف تھی۔ کیونکہ پہلے آپ پیدائش 3:15 کی تلاوت کر دیجئے پلیز، اور پھر میں ایک اور بات آپ کو ضرور بیان کروں گی۔ جی یہاں پر لکھا ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ آمین۔ یہ وہ حوالہ ہے جو یسوع مسیح کی پیدائش یا اس کی آمد کے بارے میں اور انسان کی نجات کا جو منصوبہ خدا نے بنایا تو اس کے بارے میں ہے۔ یعنی یہ صدیوں پر محیط ربانی منصوبہ ہے، اور یہ عورت اس کو کامل طور پر جانتی ہے۔ اگر ہم پہلا پطرس اور اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں 11ویں اور 12ویں آیت مبارکہ تلاوت کریں، اس سے کچھ تلاوت کر دیں تاکہ میں لوگوں کو آج سمجھ آنی چاہیے کہ یہ ایک عام واقعہ نہیں ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی۔ انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا اور پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا، وہ کون ہے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ ان پر یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ نہ اپنی بلکہ تمہاری خدمت کے لیے یہ باتیں کہا کرتے تھے، جن کی خبر اب تم کو ان کی معرفت ملی، جنہوں نے روح القدس کے وسیلہ سے جو آسمان پر سے بھیجا گیا تم کو خوشخبری دی، اور فرشتے بھی ان باتوں پر غور سے نظر کرنے کے مشتاق ہیں۔ آمین۔ اب آپ دیکھیں کلام خدا ہمیں بتا رہا ہے کہ نبی بھی تحقیق کر رہے تھے۔ مسیح کا روح تھا، وہ انڈیکیٹ کر رہا تھا کہ ایک ایسا ذات آنے والی ہے، ایک ایسا برہ آنے والا ہے، ایک ایسا کفارے کا انتظام ہونے والا ہے، وہ الہی ربانی منصوبہ تکمیل پائے گا کسی مستقبل کے کسی وقت پہ۔ وہ بھی کیوریس تھے اس کو جاننے کے لیے، وہ منتظر تھے کہ وہ ہو جائے، اور لکھا ہے کہ فرشتے بھی منتظر تھے، نبی بھی منتظر تھے، انسان بھی منتظر تھے، اور اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ اس خاتون کے سامنے جسے عطر انڈیلا، وہ ہستی بذات خود موجود ہے، جس کی تحقیق نبی کر رہے ہیں، جس کے منتظر نبی ہیں، جس کے منتظر فرشتگان ہیں۔ تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اس خاتون کا بڑا گہرا تعلق خدا کی ذات سے تھا۔ آمین آمین۔ سسٹر میں چاہوں گی کہ آپ بھی ضرور اس سوال کے جواب میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیں۔ بیسیکلی اگر ہم غور کریں یہاں پر تو کانٹیکسٹ یہ ہے کہ لازر جو ہے وہ مر گیا تھا،
اور اس کے بعد جو ہے وہ زندہ کیا گیا ہے. اور شمعون کوڑی کے گھر میں جو ہے یہ ایک گیٹ ٹوگیدر رکھا گیا ہے جس میں مارتھا جو ہے وہ سرو کر رہی ہے, اور اٹس جسٹ لائک ڈنر پارٹی ہے اور سب وہاں پر موجود ہیں. بہت سارے لوگ لازر کو دیکھنے کے لیے بھی آئے ہیں. اور آل آف اے سڈن جب ڈنر کا اہتمام کیا گیا ہے, مریم ایک خاص عقیدت کے ساتھ جو ہے بیش قیمت عطر اور خالص عطر وہ لائی ہے. اس نے سنگ مرمر کا جو عطاردان تھا اس کو توڑا ہے. وہ عطر اس نے جو ہے وہ سر پر بھی ڈالا ہے اور وہ قدموں پہ بھی ڈالا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ نہایت ہمبلنس کے ساتھ اپنے بالوں سے جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پیروں کو پوچھنے لگی ہے. ایک خاص چیز جو یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ مریم کی انٹینس محبت جو سے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے. ایک تو ان کا بھائی مر گیا تھا ان کو, اور جب وہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا, تو بھائی کا زندہ ہونا, اور وہ جب یسوع مسیح نے کہا کہ وہ جی اٹھے گا تو انہوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں قیامت اور زندگی تو ہے اور ایک دن وہ جی اٹھے گا. لیکن جب ان کی آنکھوں کے سامنے جب بہنوں کا کنورزیشن یہ ہے کہ اب تو خداوند 4 دن ہو گئے ہیں, اب تو بدبو اٹھتی ہوگی, لیکن جب ان کے سامنے جو ہے خداوند نے زندگی جو ہے زندہ کیا ہے لازر کو, تو ایک خاص قسم کی انٹینس محبت جو ہے ہمیں دکھائی دیتی ہے. گو کہ یہ خاندان جو ہے بیتنیہ کا, مریم, مرتھا اور لازر, یہ خداوند کا فیورٹ خاندان تھا اور وہ اکثر بیتنیہ جاتے تھے اور ان کے ساتھ فیلوشپ ہوتی تھی. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نے جو ہے اپنے آپ کو, نہ صرف اس نے عطاردان کو توڑا ہے, اس نے اپنے آپ کو بھی ہمبل ڈاؤن کر لیا, اس نے اپنے آپ کو بھی توڑ دیا. یہودی کلچر میں جو ہے بال جو ہے وہ خواتین کی زینت تھے, اور بالوں کا انکور ہونا جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا, وہ معیوب سمجھا جاتا تھا. وہ بال جو ہے وہ شوہر کے لیے جو ہے وہ ہوتے تھے کہ ہاں بھئی یہ جب شادی شدہ ہوگی تو. لیکن مریم کا لیول فرق ہے, اسے پتہ چل گیا, اسے دکھ بھی کیا جا رہا ہے, اس کے بارے میں کامنٹ بھی کیے جا رہے ہیں, لیکن مسیح کے قدموں میں ہونے سے اسے جو دلیری مل رہی ہے, جو راحت مل رہی ہے, that was immense. اور وہ جو ہے نہ صرف محبت میں جو ہے یہ کر رہی ہے, اس نے اپنے آپ کو ہمبل بھی کر دیا اور وہ خدمت کر رہی ہے. یہودی کلچر میں لوویسٹ سلیو جو ہوتا تھا وہ آتا تھا اور وہ پیروں کو دھوتا تھا, پیروں کو صاف کرتا تھا. پانی جو ہے مور دین انف تھا, پانی سے ہی جو ہے وہ کیا جاتا تھا. لیکن مریم جو ہے اپنی سوچ میں, اپنے خیال میں, اپنی محبت میں اسے لگا کہ پانی بھی جو ہے وہ اتنا پریشیس نہیں ہے جتنا پریشیس عطر ہے. اور اس کا جو ہے, اور لکھا ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ خالص تھا. آپ دیکھیں ہم گولڈ پہنتے ہیں, گولڈ جو ہے وہ کثافت کے ساتھ ہو وہ فرق چیز ہے. گولڈ جو پیور ہو اس میں آپ کا ریفلیکشن نظر آتا ہے. ایوب نبی کہتا ہے کہ جب تو مجھے تالے گا تو میں جو ہے سونے کی مانند نکل آؤں گا. اور وہ پیور جو ہے عطر جو ہے وہ مسیح کے قدموں پر ڈالتی ہے, اور اٹ شوز کہ اس کے اندر بڑا کچھ اس کے دل میں بھرا ہے, اور اس کی محبت عقیدت کا لیول بہت ہائی ہے. اور پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں لکھا ہے آیا آدم تو کہاں ہے. وہاں پر پہلا سوال جو بائبل کا ہے آیا آدم تو کہاں ہے, تو خدا آدم کو ڈھونڈ رہا ہے. متی کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ مجوسی ڈھونڈ رہے ہیں یہودیوں کا بادشاہ کہاں ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پر مریم اس بادشاہ کے قدموں میں ہے, اور وہ جو ہے اس کے سر پر ڈالنا, کرسٹوس ورڈ یوز ہوا ہے گریک میں جس کا مطلب ہے مسا شدہ. مسایا یوز ہوا ہے ہیبروز میں اور عربک میں جس کا مطلب ہے انوائنٹڈ ون. تو انوائنٹڈ ون اب مریم کی نظروں کے سامنے ہے, اور اس کے اندر اتنا افیکشن, ایسی فیلنگز امڑ رہی ہیں کہ اس نے نہیں دیکھا کہ جو ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس نے نہیں دیکھا کہ کھانا جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے, کھانا پڑا ہے, لازر بیٹھا ہے, باقی سارے. وہ آؤٹ آف لو جو ہے وہ وہاں پر مسیح کے قدموں میں اپنا آپ خالی کر دیتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ مسیح یسوع بھی اس کو ایڈمائر کرتے ہوئے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اس نے کیا ہے, جہاں کہیں انجیل کی بشارت کی جائے گی, جو اس نے کیا ہے وہ بھی اس کی یادگاری میں یاد رکھا جائے گا. سسٹر میں چاہوں گی یہ اس بات کو بھی ذرا کلیئر کریں کہ ابھی ہم جس طرح سے سینیریو دیکھ رہے ہیں کہ ایک فیلوشپ چل رہی ہے, ضیافت چل رہی ہے, سارے بیٹھے ہوئے ہیں, اسکریوتی بھی بیٹھا ہے,
تو وہ اس طرح سے کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا وہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ بھی کم ہے، جو کیا جا رہا ہے یہ بھی کم ہے، جس ذات کے لیے کیا جا رہا ہے؟ تو اس کو کیوں ایسے لگا کہ یہ ضیاع ہے عطر کا یا اچھے اماؤنٹ کا ضیاع ہو رہا ہے؟ اچھا دیکھیں، مجھے بڑی مزہ آیا اس پیسج کو پڑھتے ہوئے، اور میں دیکھ رہی تھی یہودا اسکروتی کتنا کیلکولیٹو تھا. اس نے فوراً بول دیا یہ تو 300 دینار کو، اس سے بھی زیادہ کو جو ہے وہ بیچا جا سکتا تھا. مطلب اس کی نظر، کیونکہ اس کے پاس تھیلی ہوتی تھی اور وہ اس میں سے جو ہے وہ نکالتا بھی تھا. اور اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں، جہاں پر ہم جس سیناریو کی بات کریں وہاں پر مختلف ایٹیٹیوڈز کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک وہ ہے جس نے اپنا سب کچھ خداوند کے لیے دے دیا، اور ایک وہ ہے جسے لگا کہ عطر کا پھینکنا یہ تو ویسٹ ہو گیا ہے. اس نے جو ورڈ یوز کیا ہے کہ یہ ضائع کیوں کیا گیا، تو وہ شو کر رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ عطر قیمتی ہے، مسیح قیمتی نہیں ہے، یہ امپورٹنٹ نہیں تھا، اس کو بیچا جا سکتا تھا. مریم ویلیو کر رہی ہے مسیح کو، مریم آشنا ہو گئی ہے کہ سب کچھ ہے میرا، جو بھی کچھ میرا تھا. یہ 300 دینار کا جو عطر تھا بیسیکلی یہ ایک بندے کی پورے سال کی ویجز ہوتی تھی. اور اسی لیے جو ہے اس عمل پر یہودا اسکروتی جو ہے وہ بوکھلا گیا کہ ارے بھائی یہ کیا کر دیا، آپ نے تو ویسٹ کر دیا، آپ نے تو اتنا اماؤنٹ ویسٹ کر دیا، یہ تو بہتوں کی مدد ہو سکتی تھی. لیکن یہ ایٹیٹیوڈ ہی ہے اس کا جس کی بنا پر اس کا جب یہاں سے جو ہے وہ چیزیں سالو نہیں ہوئی، تو یہ ایٹیٹیوڈ ہی ہے اس کو جس کی وجہ سے اس نے جو ہے کہ جو یہودی پیشوا تھے اس نے اپروچ کیا. اس نے کہا 30 سکے، وہاں سے دال نہیں گلی تو یہاں پر 30 سکے میں جو ہے سکوں میں وہ مسیح کو بیچنے کے لیے تیار ہو گیا. تو اس کے لیے وہ سروس، وہ ایکٹ آف سروس بھی ضیاع تھی، کیونکہ اس کے لیے مسیح جو ہے وہ اس قدر ویلیویبل نہیں تھا. اور اس کو وہاں پر نہ تو مسیح ویلیویبل لگا، اس کو عطر زیادہ ویلیویبل لگا. اور پھر جب اس کا وہاں پر جو ہے وہ سالو نہیں ہوا تو اس نے کہا کہ یہ جس کو اتنا اڈور کیا جا رہا ہے اسی کو جو ہے وہ 30 سکوں میں جو ہے وہ بیچ دیا جائے، تاکہ جو ہے جن لوگوں کی لالچ ایک ایسی اسپرٹ ہے جس میں جو ہے لوگ جب گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ فکر نہیں کرتے، وہ پھر مسیح کو اعلانیہ مسلوب کر دیتے ہیں. اور بہت ساری چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں خدا کی پاک حضوری ہوتی ہے، جہاں پر اس کی پریزنس ہوتی ہے، تو وہاں پر لوگوں کا ایٹیٹیوڈ میں ہمیں، جہاں لوگ ہمبل ہوتے ہیں وہاں پر ہمیں جھگڑا کرنے والے بھی نظر آتے ہیں، وہاں پر ہمیں روٹیاں توڑنے والے بھی نظر آتے ہیں، وہاں پر ہمیں ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جن کی صرف اپروچ جو ہے وہ پیسے جمع کرنا ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ازل سے ہی چلا آ رہا ہے، اور ابھی بھی ہمیں ایسی بہت سارے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ہم ابھی بھی عدن سے چلا آ رہا ہے، کیونکہ عدن میں جو ہے گناہ جو ہے وہ انٹر ہو گیا ہے اور گناہ کی سبب سے موت آئی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی فطرت، گناہ آلودہ فطرت جو ہے ہمیں انسانوں میں نظر آتی ہے، اور اس فطرت کا علاج صرف مسیحا مصلوب کے پاس ہی ہے. اور جس نے مسیحا مصلوب کو جان لیا اس کی تو ٹرانسفارمیشن ہو گئی. تو جس نے جو ہے مسیح کو نہیں جانا تو وہاں پر صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خداوند کی بڑی قدرت ہے. تو صلیب کا پیغام جو ہے وہ بعض لوگوں کے لیے صرف ٹھوکر ہی ہے، اور صلیب ہی کا پیغام بعض لوگوں کے لیے نجات ہے جو انہیں اٹرنل لائف میں داخل کرتی ہے. سسٹر میں چاہوں گی کہ آپ بھی ضرور اسی کے حوالے سے کچھ بتائیں. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کے سامنے ہستی کون تھی اور وہ اس کو پہچان گئی تھی. اور سسٹر ڈولینا نے بڑی خوبصورت طریقے سے اس سارے سینیریو کو بیان کیا ہے کہ اس نے مسیح کی اس قدرت کو دیکھ لیا تھا کہ وہ زندگی اور موت کے اوپر اختیار رکھنا ہے. وہ یقیناً میں نے جیسا کہا وہ صحائف سے واقف تھی، پھر وہ ساتھ ساتھ مسیح کے سسٹر ڈولینا نے بھی بتایا، کلام خدا بھی بتاتا ہے کہ جیزس کرائسٹ اکثر ان کے ساتھ فیلوشپ رکھتے تھے، تو وہ ان کے تمام معجزات کو وٹنس بھی کر رہے تھے، یہ بہنیں بھی، ان کا بھائی بھی. اور پھر جب ان کے اپنی زندگی میں اتنا بڑا ایک معجزہ ہو گیا تو یہ نہ صرف یہ واقعہ جو کہ اس نے جو کچھ کیا بیتنیہ کی مریم کی ایمانی فضیلت کو ظاہر کرتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ یسوع مسیح کی سحر انگیز شخصیت جس نے نہ صرف تاریخ عالم کو متاثر کیا
دنیا کے دانشوروں کو متاثر کیا، غریبوں کو متاثر کیا، بادشاہوں کو متاثر کیا، اور اس کے بہت سے واقعات ہمیں اپنے ملک پاکستان کی بہت سی مشہور ہستیوں کے بیانات سے ملتے ہیں۔ نوابزادہ نصر اللہ جو کہ بزرگ سیاستدان تھے، انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان سے آپ نے دہشت گردی ختم کرنی ہے تو مسیح کی تعلیمات کو رائج کرنا ہوگا۔ وہ تعلیمات کیا تھی؟ ان کا کردار کیا تھا؟ ان کی محبت کیا تھی؟ کہ یہ ایک عام گھرانہ تھا، لیکن ایک منجی دو عالم، شہنشاہ کائنات، وہ ان کے گھر گئے ہوئے ہیں۔ آج واقعہ کیا ہے؟ موت اس گھر میں ہے، غم اس گھر میں ہے، دکھ اس گھر میں ہے۔ آج لوگوں کے پاس دوسروں کا دکھ بانٹنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن یسوع مسیح نے جو کچھ کہا اس کا پریکٹیکل ثبوت دیا۔ وہ ہمبل کیا اپنے آپ کو، نہ صرف اس خاتون نے ہمبل کیا مریم نے، بلکہ یسوع مسیح نے بھی اپنے آپ کو ہمبل کیا کہ یہ نہیں کہ بس زندہ کر دیا ان کے بھائی کو، بس سنبھالو۔ وہ اس محفل میں موجود ہے، وہ اس تمام جب جی اٹھنے کے بعد لوگ ان کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، محبت دکھا رہے ہیں، فیلوشپ کا ٹائم ہے، وہاں پر یسوع مسیح بذات خود موجود ہیں۔ تو یسوع مسیح کی جو عظیم شخصیت ہے اس نے نہ صرف اس خاتون کو متاثر کیا، بلکہ ہمارے ذوالفقار بھٹو سیاستدان پیپلز پارٹی کے بہت بڑے نام ہے، پاکستان کا بہت بڑا نام ہے، انہوں نے یسوع مسیح کی تصویر کو اپنے ڈرائنگ روم میں لگا رکھا تھا۔ بہت سی گاندھی، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے۔ یہ بیتنیہ کی مریم وہ خاتون ہے، وہ بیٹی ہے، وہ عورت ہے جو ہر چیز کو وٹنس کر رہی ہے، ہر چیز کو آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ لیکن گاندھی اتنی مشہور شخصیت ہے، وہ ایماندار نہیں تھے، لیکن وہ روزانہ یسوع مسیح کی شخصیت سے متاثر ہو کر روزانہ 2 گھنٹے بائبل پڑھتے تھے۔ جس کے سامنے مسیحا آ جاتا ہے، جو اس کی ذات اقدس کو پہچان جاتا ہے، جو اس الہی مشن کو پہچان جاتا ہے، تو وہ پھر سب کچھ ہی قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ وہ صرف قیمتی عطر، بال اس نے کھول دیے، اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچ رہی ہے، اتنا اس نے اپنے آپ کو ہمبل کیا۔ آج جیسا وہ یہودا اسکریوتی کا ذکر ہوا کہ وہ اس وقت بھی پیسے پہ نظر لگائے ہوئے تھا۔ آج بھی ہمارے درمیان زیادہ تر بشپ صاحبان، ان کی نظریں پراپرٹیز پہ ہوتی ہیں، ان کی نظریں جو چرچز کے اندر چندہ چوری اتنا عام ہو چکی ہے، یہودا اسکریوتی نے کیا، تو آج ہمارے اندر کتنے یہودا اسکریوتی ہیں۔ وہ اس خاتون کے عمل کو نہیں فالو کرنا چاہتے، وہ یہودا اسکریوتی کے عمل کو فالو کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ یہودا اسکریوتی کا جو انجام تھا وہ بہت بھیانک تھا، اور اسی دنیا میں بھیانک ہوا تھا۔ اس عورت کو اسی دنیا میں ریوارڈ ملا، اسی دنیا میں اس کو پریز کیا گیا، اسی دنیا میں اس نجات دہندہ نے، اس ہستی نے اس کو پریز کیا جس کے قدموں کی دھول بھی ہم نہیں ہیں۔ لیکن یہودا اسکریوتی کا اسی وقت انہوں نے توڑ دے دیا تھا۔ یسوع مسیح نے بھی کہہ دیا تھا کہ یہ غریب غربا ضرورت مند تو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے، میں تو شاید اس نے میرے دفن کی تیاری کی ہے، اس نے میری موت کی تیاری کی ہے، اس نے اپنا آپ انڈیلا، اپنی چیزیں انڈیلی، اپنی دولت انڈیلی، اپنی عزت، اپنا جو وقار بال جو عورت کے ہوتے ہیں، اس نے اس سے اس کے قدم پہنچ دیے۔ تو یہ اس کی ایمانی فضیلت ہے، اور یسوع مسیح کی وہ پر اثر شخصیت ہے، وہ جو پیغام ہے وہ اس کے سامنے تھا۔ کسی نے یہودا اسکریوتی کی طرح اثر لیا، تو کسی نے بیتنیہ کی مریم کی طرح اپنے کردار کو امر کر دیا۔ تو وہ گھر جو مہکا ہوگا، تو جس نے اپنے بالوں سے پہنچا وہ خود بھی پوری اس محبت، عقیدت، پیار، ایمان سے مہک گئی ہوگی۔ اور میں ضرور چاہوں گی کہ ڈولینا بھی اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ یسوع مسیح کے جو لاسٹ 7 days تھے وہ بے حد امپورٹنٹ تھے، اور وہ اس قدر امپورٹنٹ تھے کہ یوحنا رسول نے جو ہے 50% جو ہے
انجیل کا فوکس جو ہے، یوحنا کی انجیل کا فوکس جو ہے وہ 15% جو ہے وہ لاسٹ کے 7 days پہ تھا، کیونکہ یہ مصلوبیت کا ٹائم تھا اور مسیح جو ہے مختلف ایک تانتا سا بنا ہوا ہے، آپ کہہ لیں واقعات کا ایک تانتا سا ہے، اور ان کا ہسٹری پر انفلوئنس ہے اور بہت گہرا انفلوئنس ہے. تو یہ خاص دن جو ہے یہ تھے، اور مریم میں سمجھتی ہوں کہ وہ تو اس چیز سے آشنا نہیں تھی کہ مسیح نے جو ہے وہ آگے قربان ہو جانا ہے، مصلوب ہو جانا ہے، وہ اس چیز سے آگاہ نہیں تھی، لیکن اس نے مسیح کو جو ہے وہ ویلیو کیا. اتر کا بیسیکلی جو ہے مسیح یسوع نے کہا کہ اسے کیوں دکھ کرتے ہو، اور مسیح یسوع نے اس کی تعریف کی. اس نے کہا کہ جو ہے اس نے تو میرے دفن کی تیاری کے لیے کیا. آگے اگر ہم پڑھیں کہ یوحنا کی انجیل کے آگے اگلے ابواب میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مریم مگدلینی اور جو ہے سلومی اور بہت ساری خواتین جو ہے وہ خوشبو اور مسالے لے کے گئی ہیں، لیکن فرشتہ وہاں پر بول رہا ہے کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو. مینس کہ ٹائمنگز مریم کی بڑی اسپیسیفک تھی، اور یہ روح القدس کے وسیلے سے ہی تھا کہ اس نے وہ آئیڈینٹیفائی کیا. گو اس کو نہیں پتا تھا کہ مسیح کے ساتھ آگے کیا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ تو اپنے بھائی کی سیلیبریشن میں جو ہے وہ شریک تھے، اور انہوں نے تو ایک عقیدت کے ساتھ جو ہے مریم نے ایسا کیا. لیکن روح القدس کے وسیلہ سے جو ہے مسیح یسوع نے جو ہے اس چیز کو سینس کیا، اس کی محبت کو. اس نے کہا کہ یہ بدن جو ہے اس نے میرے دفن کی تیاری کی ہے، یہ بدن جس پر اس نے عطر ڈالا ہے یہی بدن توڑا جائے گا، بے دردی سے کوٹا جائے گا. یہ وہی بدن ہے جس کو چھلنی کیا جائے گا، یہ وہی سر ہے جس پر کانٹوں کا تاج جو ہے وہ پہنایا جائے گا. تو یسوع مسیح کا اس ٹائم پر اس ٹائمنگ کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور مریم کو اپریشیٹ کرنا، اور یہ بھی کہا کہ جہاں کہیں انجیل کی منادی ہوگی. اب آپ دیکھ لیں کہاں کہاں انجیل کی منادی ہوتی ہے. بائبل مقدس پوری دنیا میں جو ہے وہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور اتنی ساری اس کی ٹرانسلیشنز ہے. لوگوں نے اپنے سر کٹوا دیے ہیں، لوگوں نے بے تحاشا خون اپنا بہایا ہے، بہت سارے سیکریفائسز کیے ہیں. تو ہم شکر گزار ہیں مریم کے لیے جسے خداوند نے ایک خاص سمجھ دی کہ وہ ایسا کرے، اور اس نے دفن کی تیاری کے لیے ایک خاص عمل کیا. تھینک یو سسٹر، تھینک یو سو مچ. تھینک یو پاسٹر غزالہ شفیق، آپ کا بھی اور آپ کا بھی. اور ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام بالکل ہی مختلف نوعیت کا آپ کے ساتھ ہم نے کوشش کی ہے کہ بیان کیا جائے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری کوشش ضرور کامیاب ہوگی جب آپ اپنی خوبصورت آراء سے ہمیں نوازیں گے، کامنٹس کریں گے. بے شک اصلاح بھی کیجیے گا، ہم منتظر رہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اسی وقت اسی جگہ آپ کے پسندیدہ پروگرام میرات النساء میں.